अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर जो हॉट खबरें हैं उसके ऊपर आज एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि डील का बड़ा चल रहा है कि खान साहब कोई डील कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। एक्स चीफ आर्मी स्टाफ वो गिर गए हैं। टाइम ही कुछ ऐसा है कि चोटें और एक्सीडेंट और डेथ होना ये बड़ा कॉमन सी चीज़, क्योंकि टाइम ही बहुत बुरा चल रहा है। उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह करे उन्हें सेहत दे, देखो बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज का गाज़ा जाना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग के ऊपर भी बात करेंगे। और बहुत सी बीच में कोई टॉपिक आएंगे, उसके ऊपर भी डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहले तो खान साहब का चार्ट देख लेते हैं कि खान साहब क्या वाकई ही डील कर सकते हैं कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का जैसे कौमी खेल कहते हैं हॉकी है, तो हमारी कौमी सियासत का और ताकतवर हलकों का जो कौमी खेल है वो है डील डील करना। क्योंकि सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में डील डील चलती रही है, तो इसलिए हर कोई चीज़ भी जब होती है तो ऐसा लगता है कोई डील हो गई है। अब खान साहब को एक मुलाकात हुई है उनके वकील के साथ, और वो भी कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ये कोर्ट का नुमाइंदा है, यानी कि कोर्ट के एक कारकुन है, एक नुमाइंदा बन के जा रहे हैं। अदरवाइज़ वो वकील बन के जाते हैं तो महज मुलाकात भी मुश्किल थी। फिर कोर्ट ने इजाज़त भी दी, तो बेटों से गुफ्तगू की बात की, लेकिन रिश्तेदारों से मुलाकात करना या अपने सियासी वर्कर से मुलाकात करना ये कोर्ट की बस की बात नहीं थी। मुझे लगता है तो हमारे यहाँ कोर्ट ऐसी है जैसे कि सिविल कोर्ट है। ये सिलसिला कार चल रहा है, लेकिन चीज़ें इंतहाई इंटरेस्टिंग है। और आगे प्लानिटरी कंडीशन अभी तो आज 12 है महल, और 13 को आज रात को ही, और कल 13 की सुबह जो है सन जो है एक्वेरियस में आ चुका होगा। तो वहाँ से चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं वो ड्रामाई अंदाज से चेंज होंगी। तो खान साहब का जहाँ तक चार्ट मेरे पास है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो खान साहब लिब्रा लगन है। लगन का मालिक लगन में ही बैठा हुआ है, और स्वाति नक्षत्र पे यानी कि राहु के नक्षत्र पे बैठा हुआ है। एसेंडेंट जो है वो उनका चित्रा है, यानी कि मार्स का नक्षत्र पे। मार्स थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, बिल्कुल ऑपोजिट मून और जुपिटर है, रेट्रोगेड है। जुपिटर रेट्रोगेड है, मून एरीज का है। और राहु जो है वो उनका फोर्थ हाउस का, और केतु जो है 10th हाउस का है। बाकी मेजोरिटी में जो प्लेनेट है वो मरकरी, सैटर्न, सन जो है वो 12वें घर में यानी बिरगो के घर के हैं। तो खान साहब से डील लेना या डील करवाना तो ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, आप उनसे कोई लॉजिकली बात करें तो शायद आपकी बात मान जाएँ। कुछ आप मुल्क की खातिर क्यों बात करें कि जी मुल्क की वफ़ी तर मफ़ाद में ये ज़रूरी है कि आप माफ़ी माँग लें और ये कर लें। तो कोई लॉजिकली मुल्क का कोई दें तो शायद समझ में आता है। या कोई आप कंट्री के लिए कुछ कहें या लोगों के लिए कुछ कहें तो समझ में आता है कि वो शायद वो बात बड़े अच्छे नोट्स के ऊपर बड़ा एक बैठ के गुफ्तगू के अंदाज में आप कह लें कि आप मना सकते हैं किसी को। जहाँ तक खान साहब के चार्ट की बात है कि डील उनसे लेना, वो डील कर लेंगे या डील दे देंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। और जहाँ उनकी सुई फँस जाए और उस वक़्त उनसे ये करवाना, क्योंकि मार्स थर्ड हाउस में बैठा है ना, और मरकरी, सैटर्न, सन जो हैं वो विर्गो में बैठे हुए हैं। तो अगर हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करें तो ड्यूल ज़ोडिक साइन में जितने भी प्लैनेट बैठे होते हैं वो एक-दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि खान साहब से आप डील के थ्रू कर लें बात, या डील ले लें या डील दे दें। तो वो इस जन्म में तो मुश्किल है अभी। इस जन्म में तो आप खान साहब से कि वो डील कर लें, माफ़ी माँग लें, तो डील की सूरत में तो पाकिस्तान में तो ना होने वाली बात है। बहुत मुश्किल तरीन ये हालात हैं, ऐसा पॉसिबल हो कि खान साहब से आप डील ले लें और वो डील का के पर्पज़ के तहत आप कोई काम कर लें, तो ये मुश्किल है। इस जन्म में तो खैर मुश्किल है, और खैर हम मुसलमान तो कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन नाम के ही हम। अगर आवागमन का अकीदा होता हिंदुओं की तरह, तो कोई दूसरा जन्म होता तो शायद ये पॉसिबल होता। इस जन्म में तो बहुत मुश्किल है कि कोई सियासी जमात या हमारे ताकतवर हलके जो हैं, वो खान साहब को डील पे राज़ी कर लें, ये मुश्किल है।
کیونکہ ہمارے زیادہ تر وہ جتنے بھی صحافی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پرانے زمانے کے جو ٹاؤٹ تھے، جو مقبر ہوا کرتے تھے، وہ آج کے صحافی ہیں اور صحافت کے مالک ہیں، یعنی کہ میڈیا کے مالکان ہیں، جو پرانے زمانے میں ٹاؤٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ہاں صحافیوں کا کریکٹر رہ گیا ہے، کیونکہ اس 4 سالوں میں پاکستان میں جو چیزیں کھل کر باہر آئی ہیں نا، اس سے پہلے کبھی پاکستان میں اس طرح چیزیں کھل کے باہر نہیں ہیں۔ صحافیوں کا جو ہے اب اس وقت اتنی چیزیں انپریڈکٹیبل ہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہونا کیا ہے، چیزیں جائیں گی کس طرف۔ خان صاحب کی رہائی کی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کی دشا جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے مارچ کے مہینے میں، تو اس سے 2 مہینے پہلے 2 مہینے بعد جو ہے خان صاحب کی رہائی کا جو ہے سلسلہ کار وہ بنتا ہوا نظر آئے گا، وہ بہت پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تو اس ٹاپک پہ میرا گفتگو کا ہے ہی نہیں موڈ کرنے کا۔ جہاں تک بات ہے کہ ڈیل خان صاحب کی جو ہے آئس کا بھی بتایا تھا کہ دانتوں کی آئس کی جو ہے وہ پرابلمس ان کو ہوگی، اور آئس کا جو ہے مسئلہ وہ بنا ہوا ہے ان کے لیے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ حالات کچھ اس طرح کے بنتے جا رہے ہیں، حالات ہی کچھ اس طرح کے ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ نام دیا جا رہا ہے کہ ڈیل ہوگی ڈیل ہوگی، کیونکہ اب رکھنا مشکل ترین حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بیرونی ملک کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا نظر آئے گا۔ ہر بیرونی ملک کا جو پریشر ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے ہی آئے گا، کوئی نہ کوئی ایونٹس ہوگا اس کی وجہ سے ہی آئے گا، کیونکہ اس وقت تو سارے ہی جو ہیں وہ ایک ہی حمام میں سارے ننگے ہیں، سب اپنے اپنے ملک کا انٹرسٹ یا اپنے اپنے مفاد کی طرف دیکھتے ہیں، باقی کسی کا بھی مفاد نہیں۔ جیسے بل گیٹس کی بات کر لیں، وہ جس چیز میں وہ انوالو ہے، کرونا میں وہ انوالو ہوا تو اس نے بندوں کا کیا حال کیا، تو وہی ویکسین اسی کی چل رہی تھی، اور جو اپنا فائلیں کھل رہی ہیں ان میں بھائی صاحب کا سب سے بڑا نام ہے۔ ابھی تک کسی نے، برطانیہ میں احتجاج ہو رہا ہے، ابھی تک بل گیٹس کے اوپر کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ وقت دور نہیں ہے، وہ بھی آئے گا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک بل گیٹس کے اوپر، بل کلنٹن کے اوپر، ٹرمپ کے اوپر کسی نے احتجاج کیا۔ ٹرمپ کے خیر مشکل ہے، ان کے لیے تو پرابلم آگے جا کے کھڑی ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ جو خان صاحب کی ڈیل ہے یہ تو اس جنم میں تو پوری نہیں ہونے والی۔ اب موجودہ حکومت اور جو طاقتور حکومت ہے کہ سن آج ہاؤس چینج کرے گا، وہ یہیں پہ 17 تاریخ کو گرین بھی لگے گا، تو حکومت کے لیے تو بہت ہی مشکل ترین ٹائم ہے۔ جو اب ٹائم گزرے گا، یعنی کہ 13 کے بعد 17، 17 کے بعد 23، چیزیں حالات جو ہیں وہ بڑی انکنٹرول ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر 20 فروری کو نیپچون یورینس کا کنجکشن، بہت مشکل ترین حالات ہیں۔ میجورٹی میں آپ دیکھیں گے رجیم چینج ہوتا ہے، اور جہاں پہ رجیم چینج امریکہ کرنا چاہ رہا ہے، کل ان کی عوام نے وہ جشن منایا ہے جو ان کے ہاں اسلامی انقلاب آیا تھا 79، پوری عوام نے جشن منایا ہے۔ یہ ہوتی ہے قومیں۔ قربان جاؤں خان صاحب کی بہنوں کے اوپر بھی، اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو صحیح جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باقی عوام آہو ٹھیک ہے۔ وہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب کی جو رہائی بھی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، عوام کہیں پہ نہیں ہوگی، عوام کا کوئی اس میں رول نہیں ہوگا۔ وہ پلانٹک کنڈیشنز اور فورن کے حالات کی وجہ سے ہی کچھ ہوگا۔ عوام ایک کہہ رہے ہیں کہ 0.1% بھی جو ہے نا، عوام کا کوئی اس پہ عمل دخل نہیں ہوگا، عوام اب سمجھ ملاتی رہے۔ تو چیزیں آگے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہیں۔ خان صاحب کا جو ہے جو رہائی کا ٹائم ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے دشا چینج ہوگی تو حالات اس طرف بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو خان صاحب کے جو چارٹ میں ہے، پیار سے آپ کروا لیں، کسی کا ملک کا کہہ لیں کہ وسیع تر مفاد کی خاطر کہہ لیں تو یہ پاسبل ہے۔ ڈیل خان صاحب سے لے لینا یا ڈیل کروا لینا یہ ناممکن ہے۔ اس جنم میں تو کم سے کم نہیں ہوگا، آپ اگلے جنم کا پھر سوچیں، اگر اگلا جنم ہونا ہے تو پھر آپ یہ ڈیل کروا سکتے ہیں۔ تو اس جنم میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ خان صاحب کو اب ڈیل لے لیں یا دے دیں۔ حالات سینیریو اس طرح ہوتے چلے جائیں گے کہ مشکل سے مشکل تر حالات میں آپ کے پاس آپشن والی بات کوئی نہیں ہو جائے گی، آپشن ہی کوئی نہیں رہ جائے گی، کیونکہ جہاں حکمران ہوتے ہیں نا، وہ 3 کی تکڑی ہے،
حکمران، سرمایہ دار اور ملائیت، یہ تین کی تکڑی ہے. اس بیس کے اوپر اس سے پورا سسٹم چلتا ہے. اب یہ سسٹم ہر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے جو ان کے ساتھ آ کے مل جائے، وہ چاہے جتنا مرضی نیک ہو، پاک ہو، صاف ہو، یعنی دھلا ہو، گناہوں کا بھی دھلا ہو، وہ اس سسٹم کا حصہ بن جائے تو صاف ہے. وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنا، یہ اس سسٹم کے لیے بڑی انپریڈکٹیبل بات تھی کہ ایک شخص آیا اور وہ سسٹم کا حصہ بھی نہیں بنا. اور وہ جب سسٹم کا حصہ نہیں بنتا تو اس نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دی. وہ واقعات ہوئے پاکستان میں کہ جی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قانون توڑ کر قانون کے سہارے بچنا جا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی 28ویں ترمیم آئے گی، اسے 28ویں ترمیم سے کیا ہو جائے گا جو 27ویں سے نہیں ہوا، جو 26ویں سے نہیں ہوا. عدالت ہماری پہلے بھی ایسی تھی. وہ کہہ رہے ہیں 27 کے بعد عدالت بالکل ہی ختم ہو گئی. وہ پہلے بھی ایسی تھی. عدالت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی 10 اپریل کو رات کو. ہاں یہ ہے کہنا کہ 25ویں یا 26ویں ترمیم سے عدالت ختم، عدالت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جو 10 اپریل کو واقع ہوتا تھا 2022 کو. تو عدالت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی. اپنے پاؤں پہ عدالت نے خود کو ہاڑی ماری تھی کیونکہ دور اندیش نہیں تھے نا. بھائی پارلیمنٹ کا مسئلہ تھا، آپ اس کو پارلیمنٹ کو حل کرنے دیتے ہیں. آپ بڑے سو موٹو لے لیا، اب بھگتو. اب وہ چیزیں جو ہیں، اب ہر کوئی نہ پھنسے گا بری طرح، اپنے ادارے کو خراب کر کے خود پھنسے. اب اسی طرح باقی جگہ بھی ہوگا، وہ چاہے ادارے ہوں، چاہے وہ پارٹیاں ہوں یا جدھر بھی ہوں. اب ہمارے ملک کے نامور شخصیت نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر، اور بیچاروں کو ایسے کر دیا کہ سمجھ ہی نہیں آتی. اب وہ بسنت والے دن نظر آئے، ایک غریب ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور وہ اتنے غریب ملک پاکستان میں جہاں پر اگر لوگوں نے رو دھو کے کسی طرح سولر لگوا لیا ہے تو سولر اور اس کا جو یونٹ جو ہے وہ خریدیں گے 1 روپے میں اور واپس کریں گے آپ کو 40-45 روپے میں. وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ کبھی بھی جو ہے نا بزنس مین کبھی بھی جو ہے حکمران نہیں ہونا چاہیے. جب بزنس حکمران ہوگا، آپ مجھے کسی بتا دیں کسی ایک کی کوئی ہے پرائیویٹ بندے کی، سرکاری بندے کی، سرکاری تو ہر سارے ہی ہیں، پرائیویٹ بندے کی بتا دیں کہ جس کی بہت بڑی مل ہو یا بہت بڑا کچھ ہو. وہ سارے دیکھیں گے تو آپ کو کسی سیاستدان نظر آئے گا، کوئی پولیٹیشین نظر آئے گا، کوئی بیوروکریٹس نظر آئے گا، کچھ ادارے نظر آئیں گے. وہ یہی ہے. تو جمہوریت کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جمہوریت جو ہے، وہ ایک بندے نے مجھے لکھا کہ جی پاکستان کا پورا نام لیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان لیں، پورا نام پاکستان کا. بھائی کہاں سے اسلامی؟ وہ تو اسلامی بینک بھی ہوتے ہیں، اسلامی بینک، اسلامی شہد بھی ہوتا ہے. پھر ایک شاور جس کو ہینڈ شاور کہتے تو اس کو مسلم کرنا پڑا، آپ کو اس کا نام رکھنا پڑا مسلم شاور. کہاں سے آپ لوگ کون لوگ ہو یار آپ؟ وہ اسلام کا میننگ کا بھی پتہ ہے آپ کو کہ جی پاکستان رہتی دنیا تک رہے گا. اور 27ویں رات کو ٹوٹا کیوں بھائی؟ پھر ٹوٹا کیوں؟ پھر ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا نا. مجھے تو اس چاند کا بھی گڑبڑ لگ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں اکثر چاند گڑبڑ ہو جاتا ہے. خیر اس وقت گوروں کی حکومت ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ چاند شاید وہ صحیح ہو، وہ 27ویں رات صحیح ہو، کیونکہ اس وقت گورے تھے. ورنہ ہمارے یہاں مولوی ہوتے تو شاید یہ چاند آگے پیچھے ہی ہو جاتا. تو اب وہ گوادر سے جو ہمیں ابھی تک ملا ہے وہ پاپا جونو ملا ہے. کیا نام ہے یار اس برانڈ کا نام بھی کیا ویس؟ پاپا جی نا، یہ جو گوادر سے ہمیں حاصل ہوا ہے 200 برانچیں، پاپا جونز. ہاں یہ ملا ہمیں گوادر سے. جو پنجاب تک جو چیز آئی ہے یا پورے ملک میں جو چیز آئی ہے گوادر کی وجہ سے ہمیں وہ پاپا جون ملے ہمیں. اور گوادر نے ہمیں کیا دیا؟ سوائے ٹینشن، پراپرٹی کے دھندے، اور ابھی تک گوادر ڈیولپ نہیں ہو رہا. اور ابھی پتہ بھی کوئی نہیں ہے کب ہوگا. ہوگا بھی تو ہمارا کچھ پلے کچھ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. تو بس اب جو گوادر سے ہمیں ملا پاپا جون ملا، اور کچھ نہیں ملا ہمیں. تو پانی وہ کون کچھ ایسے لوگ ہیں کہ پاکستان کا پورا نام لیں،
تو اسلامی شہد بھی ہے یہاں پر، اسلامی بینکنگ بھی ہے. ہماری سب سے بڑی بیوقوفی یہی ہے کہ ہم نے کبھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم کوشش ہی نہیں کرتے. اسلام کے نام پہ بس ہم پہ جو کروانا کروا لو. تو اب وہ دیکھیں ایران، وہاں پہ انقلاب آیا 1979 میں. 1979 میں ہم پرائی آگ میں جو تھی اپنا افغان وار، اس میں ہم شامل ہو گئے. پھر جو حال ہوا ہمارا وہ آپ جانتے ہیں. اس کو اس وقت کہا گیا جی یہ جہاد ہے، بعد میں پتہ لگا سب کاروبار. یہ فلسطین میں بھی یہی ہوا تھا. فلسطین میں بھی یہی ہوا تھا کہ جی جہاد ہے، جہاد ہے. اور بڑی ایمانداری کے ساتھ جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے یا جتنے بھی طاقتور لوگ تھے، بڑی ایمانداری کے ساتھ ان لوگوں نے فلسطین کو اس وقت ساتھ دیا. جب وہ 93 میں ریاست بنتی ہے نا، تو یاسر افراد کہتے ہیں یہ سوشل ریاست ہے. لے لو سوشل ریاست، لے لو پھر. تو عربوں کا بھی برا حال ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آج سن نکلے گا، پھر جو ہے 17 کو گرین بھی لگے گا، پھر 23 کو مارس آئے گا، ادھر آئے گا تو انگارک یوگ لگے گا. انگارک کہتے ہیں مارس آگ کو کہتے ہیں، اور راہو جو ہے یہ کبھی کبھار یوکارک بھی ہوتا ہے، کیونکہ سیٹرن کے گھر میں ہے نا، سیٹرن مارس کا دشمن ہے اور یہ گول ہے راہ، ٹھیک ہے. ایکویریس، تو ایکویریس ایئر بھی ہے اور ہاؤ بھی ایئر ہے، وہ فائر ہے. فلک کے 11th ہاؤس میں یا انکم کے ہاؤس میں. اب انکم کے نئے نئے سورسز بنتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. وہی سارا پلان ہو رہا ہے. اب ہم بھی سمجھتے ہیں کہ برائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اچھائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، پر اچھائی اس طرح دکھتی نہیں ہے جس طرح ہمیں برائی دکھتی ہے. اگر اسی طرح صرف برائی چلتی رہے اور اچھائی نہ چلے تو دنیا ایک جگہ ٹک نہ سکے. کیونکہ اللہ کا تو صرف قانون ہے. قانون ہوگا جی اللہ چاہتے پتہ بھی نہیں ہلتا، ہوا چلتی تو پتہ ہلتا ہے نا. وہ قانون ہے اللہ کا، وہ قانون کے تھرو پہ جانا تھا. اللہ بیٹھا ہوا سب کو گنتی کر رہا ہے اس کے لا کے تحت. جو اس لا کے تحت چلے گا وہ اس کو صرف لے چلتا ہے، جو اچھائی کی طرف چلے گا اس کو اچھائی کی طرف لے چلتا ہے. یہ تو لا ہے ہمارے یہاں پہ. اب جیسے رمضان شریف آئے گا، جیسے ہمیں کہا گیا تھا کہ جی رمضان میں جو ہے شیطان قید ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو پھر بھی ہمارے ہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، پھر بھی دو نمبریاں ہوتی ہیں، پھر بھی دھوکہ، فراڈ، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. شیطان اگر بند ہے، شیطان تو آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے شیطان. اچھا شیطان صرف مسلمانوں کے لیے بند ہو رہا ہے؟ یہ بیچارے جو دوسرے ہیں، اچھا مسلمانوں کے لیے بند ہو رہا ہے، مسلمان ہی گند کر رہے ہیں. اور جن کے لیے بند نہیں ہو رہا ہے وہ رمضان میں ہر چیزیں سستی کر رہے ہیں، اور جن کے لیے بند ہو رہا ہے وہ چیزوں کو بڑھا رہے ہیں. کیا جھوٹی من گڑت کہانی. روزوں سے، رمضان سے، روزوں سے کچھ پیدا ہونا تھا. اگر وہ پیدا نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوا. تو عمران سے ڈیل لینے کے لیے آپ کو دوسرا جنم لینا پڑے گا. باجوہ صاحب کی بات ہم نیکسٹ ویڈیو پہ کر لیں گے، ویڈیو لمبی ہو گئی. مجھے دیں اجازت، شام تک کی ویڈیو میں. اللہ حافظ.